बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस सबक के अंदर हम तदरीसी टेस्ट में शामिल नूरुल इदा की एक फ़सल की तरकीब करेंगे। तो सबसे पहले इसकी नावी तरकीब की जाएगी, उसके बाद सर्फ़ी तहक़ीक़ और वजूह एराब पर अलग से वीडियो बनाई जाएगी। तो जो इसका पहला जुमला है उसकी तरकीब करते हैं। पहला इसका जुमला बनता है जो इसका उन्वान है, फ़स्लुन फ़ी बयानी वाजिबाति सलाती। तो ये फ़स्लुन आया है, तो इसकी तरकीब एक आसान ये होती है कि इसको ख़बर बनाएं और इसका पीछे जो मुब्तदा है वो निकाल लिया जाए हाज़ा। और भी तरकीबें हो सकती हैं लेकिन ये तरकीब आसान है, तो उसके मुताबिक हम तरकीब करते हैं। तो फ़स्लुन को हमने ख़बर बनाना है, लेकिन चूँकि इसकी आगे भी इबारत चल रही है तो उसको साथ मिलाकर बनाएंगे। तो अब आगे वाली इबारत का इसके साथ ताल्लुक़ किस तरह करना है, तो आगे देखना है क्या। आगे है फ़ी, तो फ़ी हर्फ़ जार है, जार मजरूर आ गया। तो जार मजरूर आया है तो ज़ाहिर बात है अब इसने किसी के मुतअल्लिक़ होना है, और अगर इसका मुतअल्लिक़ लफ्ज़ में मौजूद हो तो उसको हम फिर ज़र्फ़ लागव कहेंगे, और अगर मौजूद ना हो तो हम फिर उसे ज़र्फ़ मुस्तक़र कहेंगे। तो यहाँ पर ये जो पीछे फ़स्लुन है, ये अगरचे असल के एतबार से ये मस्तर है। मस्तर होने की हैसियत से ये इस बात की सलाहियत रखता है कि जार मजरूर को इसके मुतअल्लिक़ कर दिया जाए। लेकिन एक और बात भी है कि जितने भी कलिमात हैं जो असल के एतबार से मस्तर हों या कोई और सिगा मुश्तक़ हो, लेकिन वो जब इस्तिलाह बन जाते हैं, खा वो किसी फ़न की इस्तिलाह है या शरई इस्तिलाह है, तो फिर उनमें बेहतर ये होता है कि उनके साथ वो उनकी असल वाला मामला ना किया जाए। यानी अगर वो मस्तर हैं तो उनके साथ किसी जार मजरूर का ताल्लुक़ ना किया जाए। वैसे अगर कोई दूसरा सिगा मुश्तक़ है इसमें फ़ाइल मफ़ूल का, तब भी उनके अंदर से ज़मीर भी ना निकाली जाए और किसी जार मजरूर को उनके मुताल्लिक़ भी ना किया जाए। इसी के बारे में ही ग़ुलाम जिलानी मेरठी रहमतुल्लाह अलैह आपने भी फरमाया है। तो यहाँ पर भी फ़स्लुन चूँकि एक इस्तिलाह बन चुकी है, तो इसलिए अब हम जार मजरूर का ताल्लुक़ इसके साथ नहीं करेंगे। जब नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर हम इसे यूँ ही शुमार करेंगे कि एक इस्म आया जो कि नकीरा है और उसके बाद आगे जार मजरूर आ गया और जार मजरूर का मुतअल्लिक़ लफ्ज़ में मौजूद नहीं है। तो अब जो तरकीब की जाती है वो करेंगे, और वो होती है मौसूफ़ सिफ़त बनाते हैं इसको। तो फ़स्लुन को हम बना लेंगे मौसूफ़। उसके बाद आगे जो फ़ी है, फ़ी हर्फ़ जार है, तो इसका मबाद जो है वो मजरूर होगा और दूसरा वो इस्म होगा। ये फ़ी हर्फ़ जार की वजह से पता चला। तो आगे बयानी, ये इसका मजरूर है। इसके बाद आगे फिर इबारत है, आगे है वाजिबाती, उसके बाद आगे है सलाती। तो बयानी भी इस्म है, वाजिबाती ये भी इस्म है, और अस्सलात ये भी इस्म है। तो तीन इस्म इकट्ठे आए हैं, उनमें पहले दो नकीरा हैं, तीसरा मारिफा है। तो जब भी ऐसा हो, दो इस्म आए, तीन आए, चार आए, पाँच आए, उनमें पहले जो हैं वो नकीरा हो, आखिर में जाकर जो इस्म आ रहा है वो मारिफा हो, तो आपस में मुज़ाफ मुज़ाफ़ला बनते हैं। यहाँ पर भी वही सूरत है। बयानी ये मुज़ाफ़ है, वाजिबाती मुज़ाफ़िला है, फिर मुज़ाफ़ आगे के लिए अस्सलाती ये मुज़ाफ़िला है। तो मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िला मिलकर ये बयानी का मुज़ाफ़िला हुआ, ये मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िला मिलकर ये फ़ी हर्फ़ जार का मजरूर हुआ। जार मजरूर मिलकर ये ज़र्फ़ मुस्तक़र मुताल्लिक़ होंगे साबितुन के। साबितुन इसमें फ़ाइल का सिगा है, वाहिद मुज़क्कर का, उसके अंदर हुआ ज़मीर उसका फ़ाइल है। और जो ज़मीर गायब की होती है उसका मर्जे बताना ये ज़रूरी होता है। तो सिफ़त के अंदर जो ज़मीर होती है वो मौसूफ़ की तरफ लौटती है। तो ये साबितुन के अंदर से जो ज़मीर निकलेगी ये लौटेगी मौसूफ़ यानी फ़स्लुन की तरफ। तो साबितुन इसमें फ़ाइल का सिगा अपने फ़ाइल और ज़र्फ़ मुस्तक़र से मिलकर शिबा जुमला इस्मिया होकर ये सिफ़त हुई। फ़स्लुन मौसूफ़ अपनी सिफ़त से मिलकर ये ख़बर है हाज़ा मुब्तदा की, हाज़ा मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया। इसका तरकीबी एतबार से तर्जुमा बनेगा, ये ऐसी फ़सल है जो नमाज के वाजिबात के बयान में है। वैसे बामुहावरा तर्जुमा इस तरह भी हो सकता है कि ये फ़सल नमाज के वाजिबात के बयान में है। आगे जुमला है वाह हुआ समानियत आशरा शय्यन। तो सबसे पहले वाव है, इस वाव को हम इस्तिनाफ़िया बना सकते हैं क्योंकि ये कायदा है कि नए जुमला शुरू में आने वाली वाव को इस्तिनाफ़िया बनाया जा सकता है। तो ये वाव इस्तिनाफ़िया होगी। उसके बाद आगे हुआ है, तो हुआ ज़मीर है, ज़मीर मरफ़ू मुनफ़सिल, और ये वाहिद मुज़क्कर गायब की ज़मीर है। तो शुरू में अगर इस तरह की ज़मीर आ जाए यानी ज़मीर मरफ़ू मुनफ़सिल आ जाए तो वो भी अक्सर तौर पर मुब्तदा बनती है। तो ये मुब्तदा, और फिर ये चूँकि गायब की ज़मीर है तो जो गायब की ज़मीर हो उसका मर्जे बताना ये ज़रूरी होता है। तो ये ज़मीर लौट रही है वाजिब की तरफ। उसके बाद आगे है समानियता आशारा। तो ये अब मुरक्कब बिनाई है,
اس لیے کہ 11 سے لے کر 19 تک کے جو اعداد ہیں ان کو مرکب بنائی کہتے ہیں، کہ ان کے دونوں جو ہوتے ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں، مبنی بر فتح ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر ثمانیہ یہ مبنی بر فتح ہے اور عشرہ یہ بھی مبنی بر فتح ہے، تو یہ مرکب بنائی یہ ممیز ہے۔ اس کے بعد آگے شیئن یہ اس کی تمجیز ہے۔ تو ممیز اپنی تمجیز سے مل کر یہ اب خبر ہے، تو مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اس کا ترجمہ ہے وہ یعنی واجب 18 چیزیں ہیں۔ اس کے بعد پھر آگے ہے قراءۃ الفاتحتی۔ تو پیچھے بیان ہوا کہ واجب 18 چیزیں ہیں، تو ان میں اب جو پہلی ہے اس کا ذکر آ رہا ہے۔ تو جب بھی ایسا ہوتا ہے کہ پہلے ایک چیز کا اجمالاً ذکر آئے پھر اس کا آگے تفصیلاً ذکر آ جائے، تو وہاں پر جو تفصیل ہوتی ہے اس میں کافی ترکیبیں ممکن ہوتی ہیں۔ یہاں پر بھی ایسے ہی ہوا کہ پہلے اجمالی طور پر بتایا گیا کہ 18 چیزیں واجب ہیں، اب ان کی تفصیل ہو رہی ہے تو 18 کون کون سی ہیں۔ تو اب ان میں متعدد تراکیب ہو سکتی ہیں کہ ان کو منصوب پڑھ سکتے ہیں مفعول بہ ہونے کی وجہ سے پیچھے فعل آنی نکال کر۔ اس کے علاوہ ان کو پیچھے جو تعداد بیان ہوئی ہے اس سے بدل بنا سکتے ہیں کہ ثمانیۃ عشرہ شیئن، اس سے اس کو بدل بنایا جا سکتا ہے۔ اس صورت میں اس کو ہم مرفوع پڑھیں گے کیونکہ وہ محل رفع میں ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر اس کو مبتدا بنا سکتے ہیں، خبر بنا سکتے ہیں۔ خبر بنائیں تو پیچھے مبتدا کون سا نکالیں گے، تو مبتدا نکالنے میں عدد نکال سکتے ہیں۔ تو عدد میں جس طرح احدھا، ثانیھا، ثالثھا، رابعھا، اس طرح یعنی وہ 18 تک پھر اس کو نکالنا پڑے گا۔ تو یہ تھوڑا لمبا کام ہے، تو اور بھی ترکیبیں ہیں۔ اور کیا ہے کہ اس کو ہم مبتدا بنا کر اس کی خبر نکال سکتے ہیں۔ خبر میں پھر منہا جار جو نکال سکتے ہیں، مقدم اس لیے نکال رہے ہیں کہ کہیں پر اگر ان میں سے کوئی نکرہ آ جائے تو وہاں پر پھر وہ مبتدا کے نکرہ ہونے والا اعتراض نہ بنے، کیونکہ اگر نکرہ کو مؤخر کر دیا جائے، خبر کو مقدم کر دیا جائے تو پھر نکرہ بھی مبتدا بن جاتا ہے، اس صورت میں اس میں تخصیص آ جاتی ہے۔ تو منہا نکال کر سکتے ہیں اور یہ آسان ہے، اسی کے مطابق ہم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور ترکیب جو کہ یہاں پر یہ جو کتاب لکھنے والے ہیں ان کی اپنی ہی اس کے اوپر ایک شرح ہے، اس میں انہوں نے جو پیچھے نکالا ہے وہ نکال رہے ہیں فعل یاجب فعل، تو اس کے حساب سے ہم وہ بھی ترکیب کر سکتے ہیں۔ وہ بھی آسان ہے کہ ہر یعنی 18 چیزیں جو بیان ہو رہی ہیں سب کے شروع میں یاجب فعل نکال لیا جائے۔ یاجب فعل کا آگے یہ فاعل ہونے کی وجہ سے ان کو مرفوع پڑھ لیں گے اور فعل فاعل جملہ ہو جائے گا۔ تو یہاں پر ہم منہا کے ساتھ ترکیب کرتے ہیں، تو یہ ہے قراءۃ الفاتحتی۔ تو یہاں پر پہلے نکرہ ہے، اس کے بعد آگے معرفہ آ گیا، اور جہاں پر بھی دو اسم اکٹھے ہیں، پہلا نکرہ ہو دوسرا معرفہ ہو تو وہ مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں۔ تو قراءۃ یہ مضاف ہے، مضاف ہونے کی وجہ سے اس پر تنوین نہیں آئی کیونکہ مضاف پر تنوین نہیں آتی۔ فاتحتی یہ اس کا مضاف الیہ ہے، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مبتدا مؤخر ہے اور اس کی جو خبر ہے وہ ہے منہا مقدم۔ تو من حرف جار ہے، ہا ضمیر، یہ ضمیر مجرور ہے اور پھر یہ ضمیر ہے واحد مؤنث غائب کی، اور یہ ضمیر غائب کی ہے تو اس کا مرجع بتانا ہوگا۔ تو یہ ضمیر لوٹے گی پیچھے واجبات کی طرف، یا پیچھے جو 18 چیزیں ہیں ان کی طرف لٹایا جا سکتا ہے کہ منہا یعنی ان 18 میں سے فاتحہ کا پڑھنا ہے۔ تو وہ جار مجرور مل کر ظرف مستقر متعلق ثابتۃن کے، ویسے تو قراءت جو ہے یہ مصدر ہے اور مصدر میں تذکیر و تانیث برابر ہوتی ہے، لیکن چونکہ اس کے ساتھ تا آ گئی ہے تو اس میں پھر آگے علماء کچھ ایسے کہتے ہیں کہ جب مصدر کے ساتھ تا لگی ہو تو اس وقت اس میں صرف اور صرف اس کا یعنی اگر پیچھے فعل لانا ہے یا پھر اس کا ویسے اس کی طرف کوئی ضمیر لٹانی ہے تو وہ صرف اور صرف پھر مؤنث کی ہو، لیکن یہ سب کے نزدیک نہیں ہے۔ بہت سے علماء اس میں پھر کہتے ہیں کہ اس صورت میں بھی تذکیر و تانیث دونوں جائز ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم جو منہا کا جو ہم نے متعلق نکالنا ہے وہ ثابتۃن نکال لیتے ہیں تاکہ کسی کا بھی اختلاف نہ رہے۔ تو ثابتۃن اسم فاعل کا صیغہ ہے واحد مؤنث کا، اس کے اندر ہی ضمیر اس کا فاعل ہے، وہ ضمیر اب لوٹے گی مبتدا مؤخر کی طرف۔ تو صیغہ صفت یعنی اسم فاعل کا صیغہ اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ اور خبر مقدم، اور قراءۃ الفاتحہ یہ مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ تو ترکیب کے مطابق ترجمہ ہو جائے گا سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجبات میں سے ہے یا 18 چیزوں میں سے ہے۔ آگے جملہ ہے وَضَمُّ سُورَةٍ أَوْ ثَلَاثِ آيَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ غَيْرِ مُتَعَيَّنَتَيْنِ مِنَ الْفَرْضِ
وفی جمی رکعات الوتری والنفلی، یہاں تک ایک جملہ ہوگا۔ اس کی بھی ترکیب ہم ویسے ہی کریں گے جیسے ہم نے پہلے واجب پر کی تھی کہ منہا نکال کر، تو یہاں پر بھی ویسی ترکیب، یہ آسان ہے سب سے۔ تو اس کو پہلے حل کرتے ہیں۔ واؤ نئے جملہ کے شروع میں آئی تو واؤ استنافیہ، اس کے بعد آگے ہے دمو، تو یہ اب ویسے تو دو نکرہ ہیں، دمو بھی اور سورتن بھی، تو ویسے دو نکرہ اکثر طور پر اکٹھے آئیں تو وہ موصوف صفت بنتے ہیں، لیکن کبھی کبھی وہ مضاف مضاف الیہ بھی بن جاتے ہیں، یہاں پر بھی ویسے ہی ہے۔ اور یہ چیز ترجمہ سے معلوم ہو جاتی ہے کہ مضاف مضاف الیہ ہے یا پھر موصوف صفت ہے۔ تو یہاں پر یہ مضاف مضاف الیہ ہے، تو دمو مضاف، مصدر ہے، مضاف ہے، آگے سورتن یہ اس کا مضاف الیہ ہے۔ اس کے بعد آگے ہے او، تو او حرف عطف ہے، تو جب حرف عطف ہے تو اس ایک بات تمہیں پتہ چلی کہ اس کے بعد جو ہوگا وہ معطوف ہوگا، تو معطوف ہے پھر ہم نے خود تلاش کرنا ہے۔ اس کے بعد آگے سلاسی آیاتن، تو اب یہاں پر ہمیں ترجمہ سے پتہ چلے گا کہ ہم نے اس کا معطوف کیا بنانا ہے، تو وہ سورتن ہے، یعنی سورت کو ملانا یا 3 آیات کو ملانا، تو اسے پتہ چل رہا ہے۔ تو سورتن یہ معطوف لہ ہے۔ ایک اور بھی چیز ہے یہاں پر کہ کلام عرب میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ موصوف ہوتا ہے، اس کی صفت نہیں ہوتی، اور کبھی صفت ہوتی ہے اور اس کا موصوف نہیں ہوتا، یعنی اس کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، سورتن موصوف ہے اور اس کی آگے صفت ہے جو یہاں پر معذوف ہے، اور وہ ہے کثیرتن۔ یہ مصنف نے خود ہی اس پر جو اپنی شرح کی ہے اس میں انہوں نے نکالا ہوا ہے اس کو، تو پتہ چلا کہ وہ اس کی جو صفت ہے وہ یہاں پر انہوں نے معذوف رکھی ہے۔ تو اس کو ملا کر لیں تب بھی ٹھیک ہے، نہ بھی اس کو نکالیں تب بھی ٹھیک ہے، تو ملا لیں تو زیادہ بہتر ہے کہ سورتن موصوف ہے اور آگے کثیرتن یہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ اس کی صفت ہو جائے گی، موصوف صفت مل کر پھر یہ معطوف لہ۔ آگے او حرف عطف ہے، سلاسی یہ مضاف ہے، آیاتن یہ اس کا مضاف الیہ ہے، تو مضاف مضاف الیہ مل کر یہ پھر معطوف ہو جائے گا، تو معطوف الیہ معطوف مل کر یہ دمو مصدر کا مضاف الیہ۔ اس کے بعد آگے فی حرف جار ہے، تو اس کا مباد ہوگا وہ اس کا مجرور ہوگا، تو اس کو بھی حل کر لیتے ہیں۔ تو فی حرف جار آگے رکعتین، تو فی کی وجہ سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ اسم ہے، پھر یہ مجرور ہوگا، تو رکعتین یہ اب اس کا اعراب الحرف ہے نہ کہ اعراب الحرکت، کہ یہ تثنیہ ہے، رکعتان اس کی حالت رفع ہے اور رکعتین اس کی حالت نصبی اور جری ہے، تو یہاں پر یہ مجرور ہے رکعتین کی شکل میں، تو رکعتین یہ نکرہ ہے۔ آگے ہے غیری متعینتین، تو غیری یہ مضاف ہے، آگے متعینتین یہ اس کا مضاف الیہ ہے۔ تو غیر جو ہے یہ ان کلمات میں سے ہے جو اضافت کے باوجود بھی نکرہ کے نکرہ ہی رہتے ہیں، تو جب یہ نکرہ ہے تو پیچھے جو رکعتین ہے یہ بھی نکرہ ہے، تو دو نکرہ اکٹھے آنے کی وجہ سے ان کو ہم موصوف صفت بنا لیں گے، تو رکعتین کو ہم موصوف کہتے ہیں۔ آگے ہے غیری مضاف متعینتین، اس کو متعینتین پڑھیں تو یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہوگا، اور اگر اس کو متعینتین پڑھیں تو پھر یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہوگا، اور اس کو دونوں طرف پڑھنا جائز ہے، تو یہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ رکعتین کی صفت اول ہے۔ اس کے بعد پھر آگے آ گیا من، یہ حرف جار ہے، الفرد یہ اس کا مجرور ہے، جار مجرور مل کر اب ہم اس کو صفت بنائیں گے رکعتین سے صفت ثانی، اس لیے کہ یہ من جو ہے یہ من بیانیہ ہے، اور من بیانیہ جو ہوتا ہے یہ نکرہ کے بعد آئے تو ظرف مستقر ہو کر صفت بنتا ہے، معرفہ کے بعد آئے تو ظرف مستقر ہو کر حال بنتا ہے، اور علماء نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ ظرف مستقر ہوتا ہے ہر بار، ظرف لغو نہیں ہوتا۔ تو من حرف جار الفردی مجرور جار مجرور مل کر یہ ظرف مستقر ہوگا، تو اب اس کا جو ہم متعلق نکالیں گے تو وہ پیچھے موصوف کے مطابق ہونا چاہیے، تو موصوف چونکہ تثنیہ کا صیغہ ہے تو یہاں پر اس کا جو متعلق ہوگا وہ بھی تثنیہ ہی ہونا چاہیے، تو وہ نکل آئے گا ثابتتین، تو یہ صیغہ ہے اس میں فاعل کا تثنیہ مؤنث کا، اور حالت جری میں ہے، کیونکہ موصوف حالت جری میں ہے تو اب جو صفت ہوگی وہ بھی حالت جری میں ہوگی، تو ثابتتین اس میں فاعل کا صیغہ، اس کے اندر ہما ضمیر اس کا فاعل راجع باسوئے موصوف، تو صیغہ صفت
اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ صفت ثانی، تو موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر یہ فی جار کا مجرور جار مجرور مل کر، اب اس کو ہم نے کرنا تو دم و مصدر کے متعلق ہے، لیکن آگے بھی عبارت چل رہی ہے تو اس لیے اس کو دیکھتے ہیں۔ تو آگے ہے واو، تو واو درمیان میں آئی، ایک جملہ کے درمیان میں جو واو آتی ہے وہ عاطفہ ہوتی ہے، تو یہ واو عاطفہ ہوئی۔ اس کے بعد آگے فی ہے، تو جب عاطف ہے تو اس کا مباد جو ہے معطوف ہوگا، تو پیچھے معطوف لہ ہمیں خود سے تلاش کرنا ہوگا۔ تو معطوف کو دیکھنے سے بڑی حد تک معطوف لہ کی پہچان ہو جاتی ہے، تو چونکہ یہاں پر جو معطوف ہے وہ فی حرف جار ہے، تو پیچھے اب جو معطوف لہ ہے وہ بھی جار مجرور کا مجموعہ ہی ہونا چاہیے۔ تو اس لیے یہ جو پیچھے فی رکعتین غیر متعینتین یا متعینتین من الفردی ہے، اس سارے کو ہم جار مجرور جب حل کر لیا ہے ہم نے، تو اس کو ہم کہیں گے یہ معطوف لہ ہے۔ آگے واو عاطفہ فی حرف جار جمیع رکعات الوتری، تو یہاں پر اوپر والی صورت بن گئی کہ تین اسم اکٹھے آئے ہیں، پہلے دو نکرہ ہیں، تیسرا معرفہ ہے، تو آپس میں مضاف مضاف لہ بنیں گے۔ تو جمیع مضاف ہے، رکعاتی مضاف لہ، پھر مضاف، الوتری یہ اس کا مضاف لہ ہے، لیکن وطر کے بعد آگے ہے واو، واو عاطفہ ہے، اس کے بعد النفلی ہے، تو اس کا عطف ہم نے کرنا ہے، تو اس کا عطف الوتر پر ہو رہا ہے، تو اس لیے الوتری معطوف لہ، واو عاطفہ، النفلی معطوف، معطوف لہ معطوف مل کر اب یہ رکعاتی کا مضاف لہ ہے، تو مضاف مضاف لہ مل کر یہ جمیع کا مضاف لہ ہوا، مضاف مضاف لہ مل کر یہ فی حرف جار کا مجرور ہوا، جار مجرور مل کر اب یہ معطوف ہے۔ تو پیچھے والا جار مجرور جو کہ معطوف لہ ہے وہ اپنے معطوف سے مل کر اب یہ ظرف لغو ہو کر متعلق ہے دم و مصدر کے، تو دم و مصدر اپنے ظرف لغو اور مضاف الیہ سے مل کر یہ اب مبتدا مؤخر ہے، اور اس کی خبر مقدم منہا جو ہے وہ یہاں پر محذوف ہے، اس میں من حرف جار ہے، ہا ضمیر یہ مجرور ہے اس کا، اور یہ ضمیر جس طرح پیچھے بتایا کہ اس کو ثمانیۃ عشرہ شیئن کی طرف بھی لٹا سکتے ہیں اور واجبات کی طرف بھی اس کو لٹایا جا سکتا ہے۔ تو جار جو مل کر ظرف مستقر، اب اس کو ہم متعلق کریں گے ثابتن کے، ثابتن اسم فاعل کا صیغہ، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل، وہ ضمیر لوٹے گی مبتدا مؤخر کی طرف، تو اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ اور خبر مقدم، تو مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اس جملہ کا ترجمہ ہو جائے گا، اور کسی چھوٹی صورت یا تین آیات کا ملانا فرض کی دو غیر معین رکعتوں میں اور وتر اور نفل کی تمام رکعتوں میں واجب ہے۔ اب اس کے بعد آگے جملہ ہے وَتَعْیِینُ الْقِرَاءَةِ فِی الْأُولَیَینِ، تو یہاں تک اب یہ ایک جملہ ہو جائے گا کہ یہاں پر یہ تیسرا واجب ہے، تو واو استنافیہ، اس کے بعد تعیین یہ مضاف ہے، القراءۃ یہ اس کا مضاف لہ ہے، اور تعیین مصدر ہے باب تفعیل کا، تو آگے جو جار مجرور آ رہا ہے اس کا ہم تعلق اس کے ساتھ کر دیں گے، تو فی حرف جار الاولیین یہ اس کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ تعیین مصدر کے متعلق، تو تعیین مصدر مضاف اپنے مضاف لہ اور جار مجرور سے مل کر یہ مبتدا مؤخر ہے، اور منہا یہاں پر بھی اس کی خبر مقدم ہے، اس کو اسی طرح پھر ثابتن کے متعلق کر کے پھر اس کے اندر وضمیر اس کا فاعل، وضمیر لوٹے گی مبتدا مؤخر کی طرف، تو ثابتن اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ اور خبر مقدم، تو مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ ہو جائے گا، اور پہلی دو رکعتوں میں قراءت کو متعین کرنا واجب ہے، یعنی یہ باب محاورہ اس کا اس طرح ترجمہ ہو جائے گا۔ آگے جملہ ہے وَتَقْدِيمُ الْفَاتِحَةِ عَلَى السُّورَةِ، تو اس میں واو کو عاطفہ بنا سکتے ہیں اور استنافیہ بھی بنا سکتے ہیں۔ آگے تقدیم یہ مصدر ہے باب تفعیل سے، مضاف ہے، الفاتحۃ اس کا مضاف لہ ہے، اور علی السورہ یہ جار مجرور مل کر یہ تقدیم مصدر کے متعلق ہے، تو تقدیم مصدر مضاف اپنے مضاف لہ اور جار مجرور سے مل کر اب اس کو یا تو مبتدا مؤخر بنائیں یا پھر پیچھے جو یجب فعل ہے وہ نکال کر اس کو فاعل بنا دیا جائے، جیسا کہ حاشیہ میں بھی نکالا ہوا ہے، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ ہو جائے گا، اور فاتحہ کو صورت پر مقدم کرنا واجب ہے۔ آگے ہے وَضَمُّ الْأَنْفِ لِلْجَبْهَةِ فِي السُّجُودِ، تو واو عاطفہ، دم مصدر مضاف، الانفی اس کا مضاف لہ، لِلْجَبْهَةِ یہ جار مجرور مل کر دم مصدر کے متعلق ہو جائے گا، اور فی السجود یہ بھی اسی کے متعلق، تو دم مصدر مضاف اپنے مضاف لہ اور دونوں ظرف لغو سے مل کر
اب اس کو پہلی والی ترکیب کی طرح مبتدا مؤخر بنا لیں یا پھر یاجب پیچھے فعل نکال کر فاعل بنا لیں۔ یاجب فعل کا یہ فاعل ہو جائے گا، تو فعل فاعل جملہ فعلیہ خبریہ اس صورت میں ہو جائے گا، اور اگر ہم یہاں پر پیچھے خبر مقدم نکالنے کے لیے منہا نکال لیں تو پھر جملہ اسمیہ ہوگا۔ تو ترجمہ ہو جائے گا کہ سجدے میں پیشانی کے ساتھ ناک کو ملانا واجب ہے۔ آگے ہے والاتیان بالسجدۃ الثانیۃ فی کل رکعۃ قبل الانتقال لغیرہا، یہاں تک اب ایک جملہ ہوگا تو واو استنافیہ یا واو عاطفہ۔ الاتیان یہ بھی اب مصدر ہے، اور اس کے بعد آگے ہے بالسجدۃ، تو یعنی جار مجرور کا مجموعہ ہے، تو اب اس کو ہم اس کے ساتھ اس کا تعلق کر لیں گے تو باز آ رہا السجدۃ الثانیۃ، تو یہ اب دو اسم اکٹھے ہیں، الف لام دونوں پر ہے تو پتہ چل گیا کہ اسم ہے پھر دونوں معرفہ ہیں، تو دو معرفہ اکٹھے ہیں تو وہ درمیان میں آئیں تو وہ موصوف صفت اکثر طور پر بنتے ہیں، تو السجدۃ یہ موصوف ہے، الثانیۃ یہ اس کی صفت ہے، تو السجدہ کے ساتھ چونکہ تا تھی تو اس لیے آگے ثانیہ کے ساتھ بھی تا آئی ہے تاکہ مطابقت ان میں ہو جائے۔ تو السجدۃ موصوف، الثانیۃ اس کی صفت، موصوف صفت مل کر با جار کا مجرور، جار مجرور مل کر اب یہ ظرف لاغو۔ اس کے بعد فی حرف جار، کلی مضاف، رکعات مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ فی جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ بھی ظرف لاغو، ثانی ظرف لاغو ثانی ہے۔ اس کے بعد آگے ہے قبلہ، تو قبلہ جو ہے یہ اسماء ظروف میں سے ہے، تو یہ مباد کی طرح مضاف ہو رہا ہے، قبلہ مضاف، الانتقالی یہ اب اس کا مضاف الیہ ہے، یہ بھی مصدر ہے باب افتعال سے۔ آگے ہے لغیرہا، تو یہ جار جو ہے یہ انتقال مصدر کے متعلق ہو جائے گا، تو اس میں لام حرف جار ہے، اس کے بعد آگے غیری یہ اس کا مجرور ہے، لیکن اس کے ساتھ پھر آگے ضمیر آ گئی، تو لام کی وجہ سے ہمیں پتہ چلا کہ غیر اسم ہے، اور اسم کے ساتھ جو ضمیر ہوتی ہے وہ ہمیشہ ضمیر مجرور متصل ہوتی ہے، اور وہ ترکیب میں مضاف الیہ بنتی ہے، تو غیر مضاف ہوا، ہاں ضمیر یہ ضمیر مجرور متصل اس کا مضاف الیہ ہے، اور یہ ضمیر لوٹ رہی ہے ساجدہ کی طرف، تو مضاف الیہ مل کر یہ لام جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ ظرف لغو ہوا انتقال مصدر کے لیے، تو انتقال مصدر اپنے ظرف لغو سے مل کر یہ قبلہ کا مضاف الیہ ہوا، قبلہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول فی ہے اتیان مصدر کے لیے، تو اتیان مصدر اپنے دونوں ظرف لغو اور مفعول فی سے مل کر اس کو فاعل بنا لیں یاجب کے لیے، تو یاجب فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، ترجمہ ہو جائے گا اور ہر رکعت میں دوسرے سجدے کو ادا کرنا سجدے کے علاوہ کی طرف منتقل ہونے سے پہلے واجب ہے۔ آگے ہے والاطمئنان فی الارکان، تو یہاں تک ایک جملہ بن جائے گا، واو عاطفہ یا استنافیہ، الاطمئنان یہ رباعی مزید فی کا مصدر ہے، تو یہ مصدر فی الارکان یہ جار مجرور مل کر اس کا متعلق ہو جائے گا، تو الاطمئنان مصدر اپنے ظرف لغو سے مل کر چاہیں تو مبتدا مؤخر بنائیں چاہے تو فاعل بنا لیں، ترکیب آسان ہے، تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا اور ارکان میں اطمینان کرنا واجب ہے۔ آگے جملہ ہے والقعود الاول، تو یہاں تک ایک ہو جائے گا، واو عاطفہ یا استنافیہ، القعود یہ معرفہ ہے، الاول یہ بھی معرفہ ہے، تو دو معرفہ ہیں تو موصوف صفت ہو جائیں گے، تو القعود یہ موصوف ہے، الاول یہ اب صیغہ صفت ہے چونکہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اور اس کی جو باقی صرف تحقیق ہے وہ انشاءاللہ الگ سے ویڈیو میں بنا دوں گا۔ تو اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، وہ ضمیر لوٹ کے موصوف کی طرف، تو الاول اس صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ صفت موصوف صفت مل کر یہ مبتدا مؤخر یا پھر فاعل کر لیں، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلی خبریہ۔ آگے جملہ ہے وقراءۃ التشہد فیہ فی الصحیح، تو واو عاطفہ یا استنافیہ، قراءۃ مصدر مضاف، التشہدی یہ اس کا مضاف الیہ ہے، یہ بھی مصدر ہی ہے۔ آگے ہے فیہ، تو فی حرف جار ہے، ہا ضمیر اس کا مجرور ہے اور یہ ضمیر لوٹ رہی ہے پیچھے جو قعود الاول ہے اس کی طرف، تو جار مجرور مل کر اب یہ قراءت مصدر کے متعلق ہو جائے گا، تو مصدر اپنے مضاف الیہ اور جار مجرور سے مل کر یہ اب مبتدا مؤخر ہے یا پھر فاعل ہے، تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمی خبری یا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اس کا اتنے کا ترجمہ ہو جائے گا اور پہلے قاعدے میں تشہد کو پڑھنا واجب ہے۔ اب آگے یہ جو فی صحیح ہے اس کے الگ ترکیب ہوگی، یعنی یہ جو پیچھے مسئلہ بیان اس کے بارے میں ہے کہ یہ صحیح قول کے مطابق ہے، تو اس کو ہم جار مجرور کو ظرف مستقر کر کے ثابت ان کے متعلق کر کے
مبتدا معذوف کی خبر بنا سکتے ہیں کہ حاذا فی صحیح، یعنی یہ صحیح قول کے مطابق ہے۔ تو حاذا مبتدا فی صحیح جار مجرور ظرف مسکر متعلق ثابتن کے ثابتن سے صفت اس کے اندر واضح اس کا فعل راجع پس ہوئے مبتدا مقدر، تو اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مسکر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ کو خبر مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اس کے بعد آگے ہے وَقِرَاءَتُهُ فِي الْجُلُوسِ الْأَخِيرِ، تو اس میں واو عاطفہ یا استنافیہ قراءتہ، تو قراءت مضاف ہے، ہا ضمیر اس کا مضاف الیہ ہے، یہ ضمیر لوٹ رہی ہے اب التشہد کی طرف کہ تشہد کا پڑھنا۔ فی حرف جار ہے، الجلوسی یہ اس کا مجرور ہے لیکن آگے الاخیر ہے تو وہ بھی معرفہ ہے، الجلوس بھی معرفہ ہے تو یہ موصوف صفت ہوں گے، تو الجلوسی یہ موصوف ہے، الاخیری یہ اس کی صفت ہے، موصوف سے مل کر یہ فی حرف جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ قراءتو کے متعلق، قراءتو مصدر اپنے مضاف الیہ اور جار مجرور سے مل کر یہ یاجب فعل کا فاعل، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلی خبریہ ترجمہ ہے، اور تشہد کو آخری قعدے میں پڑھنا واجب ہے۔ اس کے بعد آگے ہے والقیام الی الثالثۃ من غیر تراخ بعد التشہد، اس میں واو نئے جملہ کے شروع میں آئی تو واو استئنافیہ یا پھر واو عاطفہ۔ آگے ہے القیام، تو القیام یہ مصدر ہے، قام یقوم سے یعنی باب ناصرہ ینصرو سے اجوف واوی ہے۔ اس کے بعد آگے الی حرف جار ہے، الثالثۃ یہ اس کا مجرور ہے۔ تو جس طرح اوپر بتایا تھا کہ کلام عرب میں ایسا ہوتا رہتا ہے کہ کبھی صفت ہوتی ہے موصوف نہیں ہوتا، اور کبھی موصوف ہوتا ہے تو صفت نہیں ہوتی۔ یہاں پر ایسے ہی، یہاں پر صفت تو ہے لیکن اس کا جو موصوف ہے وہ مقدر ہے، وہ ہے الی الرکعۃ الثالثۃ، تو الرکعۃ موصوف ہے، الثالثۃ اس کی صفت ہے، موصوف صفت مل کر اب یہ الی جار کا مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ ظرف لغو ہے قیام مصدر کے لیے۔ اس کے بعد آگے ہے من حرف جار غیری تراخن، تو غیری مضاف ہے، تراخن مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ مل کر یہ من جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ بھی ظرف لغو ہے قیام کے لیے۔ اس کے بعد آگے ہے بعد التشہدی، تو بعد مضاف تشہدی مضاف الیہ مضاف الیہ مل کر یہ مفعول فی ہے، تو القیام مصدر اپنے دونوں ظرف لغو اور مفعول فی سے مل کر یہ یاجب فعل کا فاعل، یاجب فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا بغیر کسی تاخیر کے تشہد کے بعد واجب ہے۔ آگے ہے وَلَفْظُ السَّلَامِ دُونَ عَلَيْكُمْ، واو عاطفہ یا استنافیہ، لفظ مضاف، السلامی اس کا مضاف الیہ۔ آگے ہے دونا، تو دونا یہ بھی ظرف ہے اور یہ مضاف ہو رہا ہے یہاں پر، علیکم یہ اس کا مضاف الیہ ہے، یہ یہاں پر اس کا لفظ مراد ہے، علیکم مراد لفظ مضاف الیہ، تو دونا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر، اب یہاں ایک تو ترکیب یہ ہے کہ چونکہ ہم پیچھے حاشیہ کے مطابق یاجب و فعل نکال رہے ہیں تو ہم اس دون علیکم کو اس کا مفعول فی بنا دیں، یہ بھی چل جائے گی ترکیب، چونکہ اس میں اور دیگر بھی احتمال ہیں اور اس کے مطابق ہم کبھی اس کا مبتدا نکال سکتے ہیں تو کبھی ہم اس کی خبر نکال سکتے ہیں، تو ان صورتوں میں ہم دون علیکم کو حال بنا سکتے ہیں لفظ السلامی سے، کہ لفظ السلامی یہ مضاف الیہ مل کر ذوالحال، اور دون علیکم یہ مضاف الیہ مل کر مفعول فی ہو جائے گا ثابتاً مقدر کا، تو ثابتاً اس میں فاعل کا صیغہ واحد مذکر کا، اس کے اندر واضح اس کا فاعل راجع بس ذوالحال، تو ثابتاً اس میں فاعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ اب یاجب فعل کا فاعل ہو جائے گا، یا دوسری ترکیب کے مطابق ذوالحال اپنے حال سے مل کر مبتدا مؤخر اور منہا پیچھے خبر مقدم۔ ترجمہ ہے اور لفظ سلام نہ کہ علیکم واجب ہے۔ آگے ہے وَقُنُوتُ الْوِتْرِ، اور قنوت وطر واجب ہے، چھوٹے جملہ ہے، واو عاطفہ یا استنافیہ، قنوت یہ مضاف ہے، الوطری مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ مل کر یہ فاعل ہے یاجب فعل کا، یاجب فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ یاجب کی صرفی تحقیق تو آسانی ہے، واجبہ یاجب سے یہ مضارع کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب کا مثال واوی ہے، باب ضربہ ہے۔ اچھا، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ آگے ہے وَتَکبیرات العیدین، یہ بھی چھوٹا جملہ ہے، واو عاطفہ یا استنافیہ، تکبیرات یہ مضاف ہے، العیدین یہ اس کا مضاف الیہ ہے، تو مضاف الیہ مل کر یہ فاعل ہوا یاجب فعل کا، یاجب فعل اپنے فاعل سے مل کر
جملہ فعلیہ خبریہ ترجمہ ہے اور دونوں عیدوں کی تکبیریں واجب ہیں۔ آگے جملہ ہے وَتَعْيِينُ التَّكْبِيرِ لِافتتاحِ كُلِّ صَلَاةٍ لَلْعِيدَيْنِ خاصَّةً۔ یہاں تک ایک جملہ ہوگا تو سب سے پہلے واو ہے، واو استنافیہ یا عاطفہ، آگے تعیین یہ باب تفعیل سے مصدر مضاف ہے، آگے التکبیری یہ اس کا مضاف الیہ ہے، آگے لام جارہ افتتاحی یہ مضاف، کلی مضاف الیہ، پھر مضاف، صلاۃ یہ مضاف الیہ، کلی صلاۃ یہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ ہوگا معطوف علیہ، لا حرف عطف ہے، العیدینی اس کا عطف ہوگا پیچھے، لیکن آگے ہے خاصتاً، تو خاصتاً کی دو ترکیبیں ہو جاتی ہیں، حال اس کو بنا سکتے ہیں یا پھر اس کو مفعول مطلق بنا سکتے ہیں، تو ہم یہاں پر حال والی ترکیب کر لیتے ہیں، تو خاصتاً حال بنے گا کس سے؟ العیدینی سے، تو العیدینی یہ ذوالحال ہے اور خاصتاً اس سے حال ہے، تو العیدینی ذوالحال خاصتاً اپنے حال سے مل کر یہ معطوف ہوا، کلی صلاۃ معطوف ہے اپنے معطوف سے مل کر اب یہ مضاف الیہ ہے افتتاحی مصدر کا، افتتاحی مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ لام جار کا مجرور ہوا، جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو جائے گا تعیین مصدر کے، تو تعیین و مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور جار مجرور سے مل کر یہ فاعل ہے یجب فعل کا، یجب فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ آگے جملہ ہے وَتَكْبِيرَةُ الرُّكُوعِ فِي الثَّانِيَةِ الْعِيدَيْنِ، تو اس میں واو نئے جملہ شروع میں آئی، واو استنافیہ یا پھر واو عاطفہ، آگے تکبیرۃ یہ مضاف ہے، الرکوع یہ اس کا مضاف الیہ ہے، تو مضاف مضاف الیہ مل کر اب اس کو ہم ذوالحال بنا لیں گے، آگے جار مجرور جو ہے اس کو ظرف مستقر کر کے حال بنا لیں گے، تو تکبیرۃ الرکوع ذوالحال، فی حرف جار ثانیتی مضاف، العیدینی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مجرور، جار مجرور مل کر یہ ظرف مستقر متعلق ہوگا ثابتۃً کے، تو ثابتۃً یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے واحد مؤنث کا، اس کے اندر ہی ضمیر اس کا فاعل راجع بہ سوء ذوالحال، تو اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ پر حال، تو ذوالحال اپنے حال سے مل کر اب یہ فاعل ہے، پیچھے فعل وہ تاجبو نکال سکتے ہیں اس کے لفظوں کو دیکھتے ہوئے، ویسے ہے یہ تکبیراتو جو ہے یہ اس میں مصدر ہے، اور اس میں بھی وہ اوپر بھی عرض کیا تھا کہ اس میں جب تا ساتھ لگی ہو تو اس میں پھر کچھ علماء کہتے ہیں کہ اس میں صرف اور صرف تانیث ہی جائز ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ تذکیر و تانیث دونوں جائز ہیں، تو یہی جو حاشیہ کو اگر دیکھا جائے تو جو صاحب کتاب ہیں ان کے نزدیک بھی ان کا بھی یہی مذہب لگتا ہے کہ دونوں جائز ہیں، انہوں نے اس لیے یاجب فعل پیچھے نکالا ہے، تاجب نہیں نکالا، تو دونوں طرح نکالنا جائز ہے، یاجب نکالیں یا تاجب نکالیں، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ترجمہ ہو جائے گا، اور دونوں عیدوں کی دوسری رکعت میں رکوع کی تکبیر واجب ہے۔ اس کے بعد آگے جملہ ہے وَجَهْرُ الْإِمَامِ بِقِرَاءَةِ الْفَجْرِ وَأُولَيَيِ الْعِشَاءَيْنِ وَلَوْ قَضَاءً وَالْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ وَالتَّرَاوِيحِ وَالْوِتْرِ فِي رَمَضَانَ، یہاں تک تو سب سے پہلے واو استنافیہ یا پھر واو عاطفہ، آگے جہر یہ مصدر مضاف، الامامی مضاف الیہ، آگے با جارہ قراءتی مضاف، الفجری یہ معطوف لہ ہے، واو عاطفہ، اولایا یہ مضاف ہے، العشاءین یہ اس کا مضاف لہ ہے، مضاف مضاف لہ مل کر یہ معطوف اول ہے۔ یہاں پر اولایا اس کو اس طرح اس لیے پڑھا ہے کہ یہ اصل میں تھا اولایینی، تو اضافت جب ہوئی تو نون تثنیہ جو تھا وہ گر گیا، کیونکہ اضافت کے وقت نون تثنیہ جمع گر جاتا ہے، تو وہ نون گرا تو بن گیا اولیئی العشاءین، اس طرح عبارت بنی، تو پھر اب یہاں پر دو ساکن اکٹھے ہو گئے کہ یہاں پر یا بھی ساکن ہے اولیئی کے آخر میں جو آ رہی ہے، اور العشاءین کے جب یہ الف لام یعنی یہ درمیان کلام میں آیا حمزہ اس لیے قرات اللام بھی ساکن، پیچھے یا بھی ساکن، دو ساکن اکٹھے آئے، تو دو ساکن جب اکٹھے آئے تو پہلا ساکن ان میں مدہ نہ ہو
تو پہلے ساکن کو کسرہ کی حرکت دیتے ہیں اکثر طور پر، تو اسی قاعدہ کے تحت ہم نے جو پہلا ساکن یا ہے اس کو ہم نے کسرہ کی حرکت دی تو پڑھا اولایا یل عشاءین۔ آگے یہ جو درمیان میں جملہ یہ متعارضہ ہے ولو قضاءً، تو جملہ متعارضہ کی الگ سے ترکیب ہوگی۔ آگے واو عاطفہ الجمعاتی یہ معطوف ثانی، آگے واو عاطفہ العیدینی یہ معطوف ثالث، اس کے بعد واو عاطفہ التراویحی یہ معطوف رابع، اس کے بعد واو عاطفہ الوتری فی رمضان، تو اس میں الوتری یہ ذوالحال ہے، فی رمضان جار مجرور مل کر یہ ظرف مستقر متعلق ثابتاً کہ ثابتاً صیغہ صفت اس کے اندر وزمیر اس کا فاعل راجع بصفِ ذوالحال، صیغہ صفت اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اس میں کر حال ذوالحال حال مل کر یہ اب معطوف خامس ہے۔ تو الفجری معطوف لے اپنے تمام معطوفات سے مل کر اب یہ قراءتی مضاف کا مضاف الیہ ہوا، مضاف الیہ مل کر یہ با جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ مصدر کے متعلق ہو جائے گا۔ تو جاہرو مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور جار مجرور سے مل کر یہ فاعل ہوا۔ یجب فعل کا یجب فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اب یہ جو درمیان میں جملہ معترضہ ہے اس کی ترکیب کریں تو واو یہ اعتراضیہ ہے، اس کے بعد آگے لو جو ہے یہ لو وصلیہ ہے، اور لو وصلیہ کے شروع میں جو واو آتی ہے اس میں کافی احتمالات ہیں، اس کو مبالغہ کی لے سکتے ہیں، اس کو عاطفہ لے سکتے ہیں، حالیہ لے سکتے ہیں، اس کو اعتراضیہ لے سکتے ہیں۔ تو شیخ رضی کے نزدیک اس کو اعتراضیہ لے سکتے ہیں، تو اس کے مطابق ہم ترکیب کر رہے ہیں۔ تو واو اعتراضیہ لو شرطیہ، آگے ہے قضاءً، تو یہ منصوب ہے اس لیے کہ اس سے پہلے فعل آتا ہے، تو فعل ناقص نکال لیں گے، اس کی یہ خبر ہونے کی وجہ سے یہ منصوب ہے۔ اس طرح کی تراکیب مشہور ہے، حدیث پاک بھی ایک اس میں بھی آتی ہے کہ بلغوا انی ولو آیا۔ تو یہاں پر لو کے بعد آگے ہم نکالیں گے کانت، کہ کانت فعل ناقص ایسے گیا ہے واحد مؤنث کا، اب اس کے اندر ہیا ضمیر اس کا اسم ہے، وہ ضمیر لوٹے گی صلات کی طرف۔ تو فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط۔ اب اس کی جزا کیا ہے؟ تو اس میں پھر آگے دو مذہب ہیں۔ کوفیوں کے نزدیک جو پیچھے جملہ ہوتا ہے وہ جزا مقدم بنتا ہے، جبکہ بصری کہتے ہیں کہ جزا جو ہے وہ مقدم نہیں ہو سکتی۔ تو ایسی صورت میں جو پیچھے جملہ ہو بصری اس کو مثل جزا یا عوض جزا کہتے ہیں، اور جو شرط ہے اس کی جزا کو وجوباً معذوف مانتے ہیں۔ تو کسی ایک کے مطابق بھی ترکیب کر لی جائے درست ہو جائے گی۔ تو آسانی کے لیے کوفیوں کے مطابق ہم کہہ دیتے ہیں کہ پہلے جو جملہ ہم نے حل کر رکھا ہے وہ اس کی جزائے مقدم ہے، تو شرط جزا جملہ شرطیہ ہو جائے گا۔ ترجمہ ہو جائے گا، اور امام کا جہر کرنا واجب ہے فجر کی قرات میں اور مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعتوں کی قرات میں، عشاءین سے مراد مغرب اور عشاء ہے، اگرچہ وہ قضا ہی ہوں۔ یہ وہ جو درمیان میں جملہ تھا اس کا ترجمہ ہوا، لو وصلیہ کا ترجمہ اگرچہ کے ساتھ کرتے ہیں، اگرچہ وہ قضا ہی ہوں، یعنی جو نمازیں ہیں اگرچہ وہ قضا ہی ہوں۔ آگے اور جمعہ کی قرات میں اور دونوں عیدوں کی قرات میں اور تراویح کی قرات میں اور رمضان کے وتر کی قرات میں۔ آگے جملہ ہے والاسرار فی الظہر والعصر وفیما بعد اولیہ العشاءین ونفل النہار۔ تو واو نئے جملہ کے شروع میں آئی واو استنافیہ یا پھر واو عاطفہ، آگے الاسرار تو یہ مصدر ہے، اس کے بعد آگے ہے فی، یہ فی حرف جار ہے، الظہری یہ اس کا مجرور ہے لیکن آگے عبارت ہے تو اس کو اس سے دیکھیں تو یہ پھر معطوف لا بن رہا ہے، آگے واو عاطفہ العصری یہ اس کا معطوف ہے۔ تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ فی جار کا مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ پھر سے معطوف لا ہے کیونکہ آگے واو کے بعد پھر فی آ گیا ہے۔ تو واو عاطفہ فی حرف جار با موصولہ، بعد مضاف ہے، اولیہ یہ مضاف الیہ پھر مضاف، العشاءین یہ مضاف الیہ۔ تو اولیہ العشاءین یہ مضاف الیہ مل کر بعد کا مضاف الیہ و مضاف الیہ مل کر یہ مفعول فی ہے ثابتہ فعل کا۔ تو ثابتہ یہ ماضی کا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل راجع بس ہوئے اس میں موصول۔ تو فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ صلہ
ما اس میں موصول اپنے صلہ سے مل کر اب یہ معطوف علیہ ہے. آگے واو عاطفہ، نفلی یہ مضاف ہے، النہاری مضاف علیہ، مضاف علیہ مل کر یہ معطوف. تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ فی جار کا مجرور ہوا، جار مجرور مل کر اب یہ معطوف ہے پیچھے والے جار مجرور جو کہ معطوف علیہ اس سے. تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ اب ظرف لغو ہے الاسرار مصدر کے. تو الاسرار مصدر اپنے ظرف لغو سے مل کر یجب فعل کا فاعل یا پھر مبتدا مؤخر اور خبر مقدم منہا یہاں پر نکالی جائے گی. تو یجب فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. ترجمہ ہے اور واجب ہے آہستہ پڑھنا ظہر اور عصر میں یعنی ان کی رکعتوں میں، اور مغرب اور عشاء کی ان رکعتوں میں جو پہلی دو کے بعد ہیں، یعنی مغرب میں وہ پھر تیسری بنی اور عشاء میں وہ تیسری اور چوتھی دو بن گئے، اور دن کے نوافل میں. آگے جملہ ہے والمنفرد مخیر فیما یجہر. تو واو نے جملہ شروع میں آئی تو واو استنافیہ یا پھر واو عاطفہ. آگے المنفرد تو یہ معرفہ ہے، اس کے بعد آگے مخیر یہ نکرہ ہے، تو شروع میں معرفہ اس کے بعد نکرہ آ جائے تو مبتدا خبر بنتے ہیں، تو المنفرد مبتدا. آگے مخیر تو یہ اب باب تفعیل سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا نائب الفاعل ہے اور وہ ضمیر لوٹے گی مبتدا کی طرف. آگے فی حرف جار ما یہ موصولہ ہے. یجہرو یہ اب مضارع کا صیغہ ہے جہرا یجہرو سے، اور صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل راجع بسوے اس میں موصول. تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ صلہ ما موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ فی جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ ظرف لغو. تو مخیر اس میں مفعول اپنے نائب الفاعل اور ظرف لغو سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر. تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. ترجمہ اور منفرد کو اختیار ہے ان نمازوں میں جن میں جہر کیا جاتا ہے. آگے جملہ ہے کمتنفل باللیل. تو اس میں کاف جارہ ہے، اور کاف جارہ ہمیشہ ظرف مستقر ہوتا ہے، ظرف لغو یہ نہیں ہوتا. اسی طرح ہی الفوائد الشافیہ کے اندر زینی زادہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھا ہے. تو کاف جارہ متنفل یہ اب باب تفاعل سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے. تو اب ہم اس کے اندر سے ضمیر تب نکالیں گے جب ہم اس کو کوئی اعتماد دیں، یعنی شرط ہیں اس میں فاعل مفعول کے عمل کرنے کی جو شرطیں ہیں ان میں ایک ہے اعتماد کا ہونا. تو یہاں پر اس کا اعتماد نہیں ہے، تو اعتماد کے لیے ہم یہاں پر اس کا پیچھے موصوف مقدر مانیں گے کہ عبارت بنے گی کا راجل متنفل، یعنی راجل جو ہے وہ اس کا موصوف مقدر ہے. تو اب یہاں پر اس کو اعتماد مل گیا، تو اب اس کے اندر سے ضمیر ہم نکال سکتے ہیں. متنفل اس میں فاعل کا صیغہ ہے واحد مذکر کا، اس کے اندر سے ہوا ضمیر اس کا فاعل راجع بسوے موصوف، اور باللیل جار مجرور ظرف لغو. تو اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ صفت، راجل موصوف اپنے صفت سے مل کر کاف جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ اب ظرف مستقر ہوگا، اور یہ متعلق ہوگا ثابتن کے. ثابتن سے کا صفت اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل راجع بسوے. یہاں پر اس کا جو مبتدا ہے وہ ہے مثالہ، تو ثابتن کے اندر ضمیر جو ہے وہ پیچھے لوٹ جائے گی اس کی طرف. تو اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر. تو مثالہ میں مثال مضاف ہے، ہا ضمیر اس کا مضاف الیہ ہے، اور یہ ضمیر لوٹ رہی ہے پیچھے جو ایک مسئلہ ہے یعنی اس کے مفہوم کی طرف. تو مثال مضاف ہا ضمیر اس کا مضاف الیہ، مضاف الیہ کا مبتدا، اور یہ خبر جملہ اسمیہ خبریہ. اس کا ترجمہ ہو جائے گا اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو رات میں نفل پڑھتا ہے. آگے جملہ ہے وَلَوْ تَرَكَ السُّورَةَ فِي أُولَيَيِ الْعِشَاءِ قَرَأَهَا فِي الْأُخْرَيَيْنِ مَعَ الْفَاتِحَةِ جَهْرًا. یہاں تک ایک جملہ ہوگا. تو واو نئے جملہ شروع میں آئی تو واو استنافیہ. آگے لو حرف شرط ہے. تارا کا یہ ماضی کا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا، اس کے اندر اب ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، وہ ضمیر لوٹ رہی ہے نمازی کی طرف یعنی مصلی کی طرف. اس کے بعد آگے ہے سورۃ، تو یہ اس کا مفعول بھی ہے.
فی ارفجار اولایا یل عشائی، تو یہ اولا یہی نہیں تھا تو اضافت کی وجہ سے نون گرا تو پھر اولا یہی بنا، تو پھر یہاں پر دو ساکن اکٹھے ہوئے تو پہلے ساکن کو ہم نے کسرہ دے دیا، تو اس لیے ہم نے اس کو پڑھا اولا یل عشائی۔ تو اولا یہی یہ مضاف ہے، العشائی اس کا مضاف ہے، مضاف مل کر یہ فی جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ ظرف لو۔ تارا کا فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور ظرف لو سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط۔ آگے قارا آ، یہ ماضی کا صیغہ ہے واضح مذکر غائب کا، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل، یہ ضمیر بھی نمازی یعنی مصلی کی طرف لوٹ رہی ہے، تو اس کے ساتھ جو ہا ضمیر ہے یہ ضمیر منصوب متصل ہے، اور یہ ضمیر ہے واحد مؤنث غائب کی، اور یہ ضمیر لوٹ رہی ہے السورہ کی طرف، اور یہ ذوالحال ہے۔ آگے جو آخر میں آ رہا ہے جہرن، یہ اس سے حال ہے، اور ذوالحال حال مل کر یہ پھر مفعول بھی ہے، اور درمیان میں فی حرف جار ہے الاخریین، یہ اس کا مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ ظرف لو، اور ما مضاف ہے الفاتحۃ، یہ مضاف لہ ہے، مضاف لہ مل کر یہ مفعول فی۔ تو قارا فعل اپنے فاعل مفعول بھی مفعول فی اور ظرف لو سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ جزا ہے، شرط من جزا سے مل کر جملہ شرطیہ۔ ترجمہ ہے، اور اگر نمازی سورت چھوڑ دے عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں تو وہ نمازی سورت کو جہرن پڑھے آخری 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ۔ آگے جملہ ہے وَلَوْ تَرَكَ الْفَاتِحَةَ لَا يُكَرِّرُهَا فِي الْأُخْرَيَيْنِ، تو واو استنافیہ، لو شرطیہ، تارا کا فعل ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب کا، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل، یہ ضمیر بھی وہ مصلی کی طرف لوٹ رہی ہے، اس کے بعد ہے آگے الفاتحہ، یہ مفعول بھی ہے، تو تارا کا فعل اپنے فاعل مفعول بھی اس مل کر جملہ فعلی ہو کر شرط، اس کے بعد لا یکررها، یہ آگے سارا جملہ جزا ہے، تو لا یکرر، تو یہ مضارع منفی ہے، صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا، کررا یکرر باب تفعیل سے، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، وہ بھی ضمیر اسی نمازی کی طرف لوٹ رہی ہے، ہا ضمیر یہ ضمیر منصوب متصل ہے، اور یہ ضمیر بھی واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے، اور یہ ضمیر لوٹ رہی ہے سورہ فاتحہ کی طرف۔ فی حرف جار الاخریین، یہ اس کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ ظرف لغو، تو فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلی ہو کر جزا شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ۔ ترجمہ ہے، اور اگر نمازی فاتحہ کو چھوڑ دے تو فاتحہ کو وہ مکرر نہ کرے آخری 2 رکعتوں میں، یعنی دوبارہ نہ پڑھے۔ تو اس کے ساتھ ہی یہ جو فصل ہے اس کی ترکیب مکمل ہو گئی ہے، تو اس میں جو باقی چیزیں ہیں اس میں صیغے ہیں اور باقی وجوہ اعراب ہیں، تو وہ انشاءاللہ الگ سے اس پر ویڈیو بنا دوں گا، اور اس سبق کے اندر اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو وہ ادھر کمنٹ کے اندر یا پھر واٹس ایپ پر اس کو پوچھا جا سکتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی اس سبق کا اختتام ہوا، انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔